बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मुनीन इकराम, आज एक और मजलिस में आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। आज इस मजलिस के अंदर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब कुछ अहम नुक्तों की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि जिसमें आई थिंक हर शिया सुन्नी को उस चीज़ का पता होना चाहिए। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बेटे भी अता किए थे, लेकिन फिर वो बेटे वापस ले लिए। इसी के साथ ही जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया और आखिरत में भाई बनाया, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह पाक ये भी फरमाता है कि क़यामत के दिन कोई किसी का रिश्ता एक दूसरे को नहीं पहचान पाएगा, भाई भाई को नहीं पहचान पाएगा, माँ बेटे को नहीं पहचान पाएगी। तो ऐसे बहुत से राज जिनका हमें नहीं पता, आज इस मजलिस के अंदर आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। तो चलें आज की इस मजलिस को शुरू कर लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. वो कायनात का मालिक जो आदम को हाबील के कत्ल के बाद शीश जैसा बेटा दे सकता है, और जो नूह को 3 बेटे अता करता है, साम, हाम और याफिस, वो परवरदिगार जो इब्राहीम को बुढ़ापे में, ज़ईफ़ी में, 90 बरस की उम्र में इस्माइल और इसहाक जैसे 2 बेटे अता करता है, वो परवरदिगार, वो कायनात का कारसाज, वो कायनात का मालिक, वो खालिक, वो गफ़्फ़ार, वो सत्तार, जो याकूब को 12 बेटे देता है, वो अल्लाह जो ज़करिया को 90 साल की उम्र में यहया जैसा बेटा देता है, वो परवरदिगार जो मरियम को बग़ैर शौहर के ईसा जैसा बेटा देता है, वो अपने महबूब तरीन पैगंबर को बेटे अता कर सकता था, एक नहीं 12, जैसे याकूब को 12 बेटे दिए, लेकिन बेटे देकर वापस ले लिए। जनाब खदीजा से बेटे हुए, लेकिन ज़्यादा दिन जिंदा न रहे। 4 बेटे जनाब खदीजा के हुए, तैयब, ताहिर, अब्दुल्ला, सबसे बड़े कासिम, जिनकी वजह से रसूलुल्लाह की कुन्नियत अबुल कासिम है, और उनका नाम क़यामत तक इस तरह ज़िंदा रहेगा कि जब भी खुतबा पढ़ा जाता है तो उसमें सरकार को अबुल कासिम कहते हैं और दुरूद होता है उसमें कासिम के बाप। तो इतने चहीते बेटे थे खदीजा बीबी के, लेकिन हयात नहीं रखा अल्लाह ने। आखिरी ज़ौजा मारिया क़िब्तिया से इब्राहीम जैसा बेटा दिया, लेकिन वापस ले लिया। क्या राज है इसमें, क्या हिकमत है कि आखिरी नबी को बेटे नहीं देता? पूरे आलम इस्लाम को इस पर सोचना चाहिए। वो कादिर मुतलक है, कौन सा काम ऐसा है कि जहाँ वो आजिज़ है? इसीलिए तो कादिर कहते हैं कि जो चाहे वो काम करके दिखा दे। तो क्या वो ऐसा नहीं कर सकता था कि 12 बेटे आखिरी नबी को दे देता, और सब अगर नबूवत ख़त्म हो रही थी तो इमाम होते? तो कुदरत ने तय किया बेटे तो 12 ही देंगे, लेकिन हम अपने आखिरी नबी को एक बेटी अता करेंगे, और इस को राज़ी ही रखा कि अंबिया जितने भी हैं उनकी सवाने हयात पड़ जाइए आप। तो किसी भी नबी की सवाने हयात ऐसा नहीं कि आपको याद ना हो, तो याद करके बताइए किसी नबी की कोई ऐसी बेटी मशहूर है जैसी आखिरी नबी को मिली? क्या आदम के बेटी नहीं थी? थी। क्या नूह के बेटी नहीं थी? थी। इब्राहिम के बेटी नहीं थी, लेकिन जनाबे याकूब की बेटी थी। इस तरह हज़रत मूसा की बेटी थी, जनाब हारून की बेटी थी। मशहूर क्यों नहीं? मसला तारीख़ में तफसील से आया क्यों नहीं? ये आखिरी नबी की बेटी कायनात में शोहरत पा रही है, उसको मासूमा करार दिया जा रहा है। पैगंबर से कहा जा रहा है कि जब ये आएँ तो आप अपनी नशस्त से उठ जाएं, इनकी ताज़ीम करें। हुक्म इलाही है। आप हर नमाज के बाद
نماز پڑھا کر زہرا کے گھر جائیں، یہ سب حکم الہی سے زمانے کو بتایا جا رہا ہے۔ تو کیا حکمت ہے اس میں؟ حکمت یہ تھی کہ اگر بیٹا زندہ رہتا تو یا تو زہرا سے افضل ہوتا یا زہرا بیٹے سے افضل ہوتی، دو میں سے ایک بات ہوتی، لیکن دونوں باتوں میں سبکی تھی۔ نبی کا بیٹا اور بیٹی سے افضل نہیں ہے، نبی کا بیٹا، آخری نبی کا بیٹا اور بیٹی سے افضل نہیں ہے، اور اللہ یہ چاہتا نہیں تھا کہ زہرا سے کوئی افضل ہو، اس لیے بیٹا دے کے واپس لے لیا، اور پھر کسی بیوی سے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی، چاہا ہی نہیں کہ فضیلت میں کوئی زہرا کا حصے دار بنے۔ اسی کو حکمت الہی کہتے ہیں۔ کتنے راز تھے؟ بیٹی دینے کا راز کیا ہے؟ سب سے بڑا راز، اور میں سمجھتا ہوں ہر راز سب سے بڑا راز ہے کہ رموز الہی کیا ہیں، راز الہی کیا ہیں۔ چونکہ کائنات کا سب سے بڑا لقب سرکار کو ملا رحمت للعالمین، آپ تو پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں، اس لیے یہ بھی اعلان ہو گیا بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے۔ تو رحمت کو رحمت ہی عطا کی جائے۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب جب رحمت مل چکی تو نعمت سے محروم رہے؟ اس لیے ذات پیغمبر کے لیے زہرا کو رحمت بنا کے بھیجا، پیغمبر کے لیے علی کو نعمت بنا کے بھیجا۔ اور کوئی کہے آپ کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ تو بھائی غدیر گواہ ہے کہ نعمت کا خاتمہ تو علی کی ذات پہ ہو رہا ہے، اور کوئی مفسر ایسا نہیں جو یہ نہ لکھتا ہو کہ قرآن میں جہاں جہاں نعمت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد علی ہیں، اس سے مراد علی۔ نعمت نام ہے ولایت علی کا۔ اور سورہ الحم میں لوگ کہتے ہیں مفسرین کہ انعمت علیہم جو ہے اس سے مراد ولایت علی ہے، لیکن اس پہ غور نہیں کرتے کہ صرف ایک لفظ نہیں سورہ الحم کا، غدیر کا پورا خطبہ پڑھ لیجئے، اس میں شروع ہی یہاں سے کیا رسول اللہ نے کہ یا علی، مخاطب کر کے یا علی، پورا سورہ الحم تمہاری شان میں اللہ نے اتارا۔ چھپا ہوا ملتا ہے، آپ لے کے پورا غدیر کا خطبہ پڑھ لیجئے، میری کتاب ولایت علی ہے اشرے کی، اس میں پورا خطبہ میں نے پڑھا ہے، موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہاں سے بھی چھپا ہے کئی بار کئی کتابوں میں، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ سورہ والعصر یا علی تمہاری شان میں اترا ہے، سورہ الحم تمہاری شان میں اترا ہے۔ تو پورا سورہ علی کا سورہ ہے، لیکن شان میں علی کے ہے، لیکن ختم ذکر زہرا پر ہوا۔ سورہ الحم ختم زہرا بی بی پر ہوا ہے، شان میں علی کے۔ تو بی بی کا ذکر کہاں پر ہو رہا ہے؟ حدیث مشہور ہے پیغمبر کی، جس نے میری بیٹی کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ اور یہ حدیث اہل سنت والجماعت کے مفسرین اور محققین اور محدثین کی تعداد 250 ہے، تعداد جنہوں نے یہ حدیث اسی طرح لکھی، اور 1000 کے قریب شیعوں کی کتابوں میں آپ کو یہ حدیث اسی طرح ملے گی۔ اور اب آپ سورہ الحم کو ختم کیجئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ نہیں اپنانا جن پہ اللہ غضبناک ہوا۔ تو اللہ کا غضب تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، پتہ ہی نہیں چل سکتا اللہ کس پہ غضبناک ہے، اس لیے کہ خوشی اور غم اور غضب اور غصے اور جلال کا پتہ چہرے سے چلتا ہے۔ بھئی ساجد ابھی ملے تو چہرہ کھلا ہوا تھا ان کا، پرانے ہمارے دوست ہیں،
چہرے سے پتہ چل گیا کہ یہ جلے نہیں، میرے آنے پہ خوش ہوئے، چہرے ہی سے تو پتہ چلا۔ یا اس وقت آپ جو اظہار کر رہے ہیں فضائل شہزادی پر، تو مجھے آپ کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے نا، اس لیے کہ ہم دل تو آپ کا دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ تو غیب میں ہے، تو چہرے سے ہمیں پتہ لگانا ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں۔ یا آپ میرے چہرے سے پتہ لگا لیجئے کہ میں لکھنؤ آ کے کتنا خوش ہوں، تو پتہ تو چہرے ہی سے چلے گا نا۔ تو اللہ کب غضبناک ہوتا ہے؟ کس نے دیکھا ہے اس کا چہرہ؟ کہتے ہیں لوگ یہ کام کیجئے اللہ خوش ہوگا، کیسے پتہ چلے گا اللہ خوش ہوا؟ چہرہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، تو کچھ چہرے ایسے بنا دیے، اگر وہ خوش ہیں تو وہ خوش ہیں، اور اگر وہ غضبناک ہیں تو وہ غضبناک۔ اگر زہرا بی بی کسی پر غضبناک ہیں تو اللہ غضبناک ہے، اور جن پہ اللہ غضبناک ہے ان کا راستہ نہیں چاہیے۔ یہ پانچوں وقت نماز میں مسلمانوں کو کہنا ہے، کہنا ہے۔ اچھا، اسی سورے میں، سورہ علم میں ایک دلیل سب قائم کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ شرک ہے بس اللہ، اور وہ سورہ علم میں ہے۔ اور اسی سورہ علم میں جہاں وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ، وہیں آگے یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ دعا کرو کہ تیرا راستہ چاہیے، اور دعا یہ کرو وہ راستہ جو تیری نعمت والوں کا راستہ ہے۔ غیر اللہ تو آ گیا نا، تو اللہ کا راستہ دوسرے کے بغیر مل ہی نہیں رہا، تو اسی کی تو ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ اور یہ دعا کرنی ہے۔ اور یہ تو دیکھیے بقول پیغمبر، چونکہ سورہ الحمد مولا علی کی شان میں نازل ہوا، اس لیے سورے کو یہ عظمت ملی کہ ہر رکعت میں واجب قرار دیا سورہ الحمد کو، بغیر سورہ الحمد کے رکعت ہوتی ہی نہیں نماز کی۔ تو ایک سورہ علی کی شان میں آ جائے تو وہ نماز میں واجب ہو جائے۔ تو آپ یہ بحث کیجئے اذان میں نام واجب ہے کہ مستحب ہے، تو کیا ہے تو کیا ہے؟ وہ بحثیں ہی بحثیں ہیں، اور بحث ہوتی رہے۔ بحث کوئی بری چیز تھوڑی ہے، اچھی چیز ہے، اس لیے کہ بحث ہوتی ہے تو کسی نتیجے پہ تو آدمی پہنچے گا، اسی کو علم کلام کہتے ہیں۔ اور علم کلام دنیا میں وجود ہی اس لیے ہوا کہ فضائل علی بیان ہو۔ فضائل علی کو تو علم کلام کہتے ہیں، کوئی الگ تھوڑی ہے علم کلام، اور جو علم کلام کا ماہر ہوتا ہے اسے متکلم کہتے ہیں۔ اور متکلم میں جو ہندوستان کے علماء میں آتے ہیں، پہلا نام قاضی اللہ شوستی کا آتا ہے، اور سب سے زیادہ فضائل مولا علی کے قاضی اللہ شوستی نے لکھے ہندوستان میں۔ شاید ایران سے ان کو بھیجا اس لیے یہاں گیا تھا مغل دور میں کہ جا کے اتنے فضائل علی کے لکھ دو کہ کبھی ختم ہی نہ ہو، اور نام بھی اس کا احقاق الحق رکھ دیا، مجالس المومنین رکھ دیا، سوچ کے رکھا اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو۔ مجلس نامی اسی چیز کا ہے جہاں ذکر علی ہو، ذکر علی نہیں ہے تو وہ مجلس ہے ہی نہیں۔ حدیث پیغمبر کی روشنی میں اب یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اقوال پیغمبر اور حدیثیں جتنی بھی پیغمبر کی ہیں، اس میں جب آپ تلاش کریں گے تو جتنے بھی امت میں لوگ ہیں ہر ایک کے لیے ایک نہ ایک قول رسول اللہ کا کسی نہ کسی کے لیے مل ہی جائے گا، ڈھونڈے سے کہیں سے بھی مل جائے گا۔ لیکن عجیب بات یہ
کہ کسی کے بارے میں رسول اللہ کچھ فرمائیں، اس ارشاد کا وہ حصہ جو افضل ترین ہوتا تھا وہ بچا لیتے تھے۔ اگر کسی عورت کے بارے میں پیغمبر نے کچھ ارشاد فرمایا تو جو اس کا بہترین حصہ ہے وہ الگ رکھتے تھے، اور اگر کسی مرد کے بارے میں کوئی ارشاد فرمایا تو اس کا بہترین حصہ بچا لیتے تھے۔ عورت کے لیے جو بہترین حصہ بچاتے تھے وہ فاطمہ کے لیے رکھتے تھے، جو مرد کے لیے رہتا تھا ارشاد اس کا بہترین حصہ علی کے لیے رکھتے تھے۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیجئے تو آپ کے بات سمجھ میں آ جائے گا۔ صحیح بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، اور بھی کتابوں میں بار بار اس کا ذکر ہوا کہ ہجرت کے بعد بھائی چارہ کرایا گیا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا گیا۔ فضیلت ہے سب کی، سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنا دیا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، فلاں کا فلاں کو بھائی بنا دیا، سب کے مزاج دیکھے، جس سے جس کا مزاج ملتا تھا اس کو اس کا بھائی بنا دیا، جس کے عادات و اطوار اس سے ملتے تھے اس کو اس کا بھائی بنا دیا۔ بڑی فضیلت تھی۔ مسجد نبوی میں سب گلے مل رہے تھے، اس دن کو عید قرار دیا گیا کہ ایک دوسرے کا بھائی سب کو بنا دیا گیا۔ اور پھر لکھنے والے نے یہ بھی لکھا کہ دور مسجد کے دروازے پہ علی سر جھکائے کھڑے تھے، وہیں سے آواز دی کہ علی یہاں آؤ۔ علی آئے، کا اداس کیوں؟ کہ سب کو سب کا بھائی بنا دیا، مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، کہ تمہیں اپنے لیے بچایا ہے۔ تو فضیلتوں کا جو بہترین حصہ تھا، تم میرے بھائی ہو میں تمہارا بھائی ہوں، تو فضیلت میں فرق تو نہ ہوا، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، وہی بات دوہرا دی، تم میرے بھائی میں تمہارا بھائی، تو فضیلت کہاں ہوگی؟ فضیلت تو اب ہوگی، سب کو سب کا بھائی بنا دیا نام بنام، اور جب اپنا بھائی بنایا یہ کہہ کر کے علی تم میرے بھائی ہو میں تمہارا بھائی ہوں، تو اگلا جملہ کہا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ سب کے لیے نہیں کہا، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو جتنے رشتے ہیں وہ قطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بھائی بھائی نہ رہے گا، باپ بیٹا نہ رہے گا، ماں بیٹا نہ رہے، سارے رشتے سور پھکنے کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ جب سور پھکے گا کائنات کے سب رشتے فنا ہو جائیں گے، ایک رشتہ رہ جائے گا، دو بھائی محشر کے میدان میں ہاتھ تھامے ساتھ چلیں گے، ایک علی اور ایک محمد۔ آخرت میں بھی